बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टर्म का जो है वो सिलेबस हमारा चल रहा है और जो सेकंड फ़ेज़ है, सेकंड 50% जो है उस पर हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं और 8th चैप्टर है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान और ये हमारा लेक्चर 37 नंबर है और इसमें हमारा आज का एक टॉपिक है, लेंथी है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो हस्बी रिवायत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह नाउ आई विल स्टार्ट विद द रीजनल लैंग्वेजेस, ख़ास तौर पर जो हमारी इलाक़ाई ज़ुबानें हैं उस हवाले से जो है आज हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस उसको पढ़ेंगे। जो मेन और बड़ी जो लैंग्वेजेस हैं, ज़ुबानें हैं, उसके हवाले से पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स एक बात जहन में रख लें और ध्यान में रखें इस बात को कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से जो है ख़ास तौर पर आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी ले जाते हैं या यहाँ से एक सवाल आ जाता है कि आप जो है वो नोट ऑन द रीजनल लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, ये 4 मार्क्स का एक नोट आ सकता है। हाँ, या इस तरीके से भी आ सकता है कि पाकिस्तान की 3 कौमी ज़ुबान जो इलाक़ाई ज़ुबानें हैं उस पर आप जो है वो तफसील से उसको बयान करें। वो पंजाबी भी हो सकती है, सिंधी भी और पश्तो भी या बलोची भी। और सबसे अहम सवाल जो उर्दू की जो हमारी कौमी ज़ुबान है उस पर भी आ जाता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक था हमने पढ़ा हमारी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू के हवाले से हमने डिस्कस किया। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इलाक़ाई ज़ुबानें हैं और स्टूडेंट्स ये आपका स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ये भी आपने जहन में रखना है, ये हमारा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो स्मार्ट सिलेबस जो आपका चैप्टर नंबर, ये जो आपका पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान में, ये आपको दोबारा बताता चला जाऊं कि इसमें जो है टॉपिक जो है हमारा इसके बाद एक रह जाएगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान में से वो है पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों का किरदार, द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 38th लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। आज का इलाक़ाई ज़ुबानें हैं तो हम इब्तिदा कर देते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में आपको इस चैप्टर के जो इंक्लूड किया गया है स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो टॉपिक भी आपको दोबारा बता दूँ, इस हवाले से ब्रीफ़ कर दूँ। तो ये मेरे सामने ही है आपका जो स्मार्ट सिलेबस का एक जो हमें नोटिफिकेशन मिला हुआ है, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो फ़र्स्ट टर्म थी आपकी, जो फर्स्ट 50% था, उसमें तो हमने वो भी टॉपिक पढ़ लिए जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं थे लेकिन वो हिस्सा बन चुके। लेकिन अब जो है आपको जो पेपर बन के आएगा वो स्मार्ट सिलेबस में से ही आएगा, इसलिए जो है वो मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द development evolution of regional languages. First of all, I will start with the Punjabi language. और जो mostly जो है the people belong to the province of Punjab, ख़ास तौर पर इस इलाके से निकली, तो इसी पर जो है हम स्टार्ट में बात करेंगे। ख़ास तौर पर it is a ancient language, पुरानी ज़ुबानों में इसका शुमार होता है पंजाबी ज़ुबान। अब इसके बारे में स्टूडेंट्स हम ना डिस्कस करना है कि हम ये कितनी पुरानी ज़ुबान हो सकती है,
اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور ایوولوشن جو ہے اس کا ارتقاء آہستہ آہستہ کیسے آگے بڑھا، اور خاص طور پر اس کے ایکسنٹ جو ہیں، اس کے لہجے کیسے ہیں، اس کو کس انداز میں بولا جاتا ہے، فیمس جو ہے ایکسنٹ جو ہے وہ کون سا ہے پنجابی میں. یہ سوال بھی ہیں، ایم سی کیوز بھی ہیں، ٹیکسٹ بک کو بھی سامنے رکھنا ہے، نوٹس بھی اپنے رکھنے ہیں. اگر آپ کے کسی کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو وہ نوٹ سامنے رکھیں تو، اور ٹاپک جو ہے آپ نے نکالنا ہے. اس میں سے میں خاص طور پر آپ کے اگزامز کے حوالے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ زبان کا ربط قدیم ہے. اٹ از اے اینشنٹ لینگویج، اور یہ اس کو خاص طور پر دراوڑی کہا جاتا ہے یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے. لنکڈ ود دا اولڈ لینگویجز، جو پرانی اینشنٹ لینگویجز تھیں، اٹ از لنکڈ ود دا اولڈ اینڈ اینشنٹ لینگویجز. پنجابی لینگویج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دراوڑی بھی کہتے ہیں اس کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہڑپائی زبان جو ہے، ہڑپائی لینگویج، اٹ از کنیکٹڈ ود دا پنجابی لینگویج، جو اس کا کنیکشن ملتا ہے پرانا. اب ہم آتے ہیں، اس میں 6 بڑے لہجے ہیں. ایکسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، پکارا جاتا ہے، یعنی کہ 6 ایکسنٹ میں، لہجوں میں وہ 6 قسم کے ہیں. لیکن زیادہ فیمس کون سا ہے، یہ بھی آپ کا ایم سی کیو سے شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. شاہ پوری ہے، خاص طور پر ماجھی ہے، چھاچھی ہے، سرائکی، دھنی اور پوٹوہاری. اور جناب جو ماجھی ایکسنٹ ہے، لہجہ ہے، اس کو خاص طور پر کہا جاتا ہے زیادہ فیمس سمجھا جاتا ہے، زیادہ مشہور ہے. اور وہ کہاں بولا جاتا ہے؟ موسٹلی دا پارٹ آف لاہور اور اینڈ دا سراؤنڈڈ پارٹ آف دا لاہور، ان علاقوں میں یہ بولا جاتا ہے، آس پاس کے علاقوں میں بولا جاتا ہے. ماجھی ایکسنٹ جو ہے ویری فیمس. نیکسٹ چلتے ہیں. خاص طور پر اس کا آغاز جو ہے علم و ادب کی نشاندہی جو ہے محمود غزنوی کی آمد کے بعد ہوئی. اس شاعری کا موضوع جو ہے تصوف، پیار، محبت. اس ایرا میں محمود غزنوی کے ایرا میں خاص طور پر اس پر بہت کام کیا گیا، اور اس کا تعلق جو ہے اٹ از ریلیشن لنکڈ ود، کنیکٹڈ ود دا سینٹس. صوفیہ کرام دے اینٹرڈ ان سب کانٹیننٹ، اس خطے میں آئے اور پھر اس کا جو ہے آغاز ہوا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ لکھنے والے جو تھے تصوف، پیار، محبت، حب الوطنی، وطن کی محبت سے سرشار جو ہیں، وہ بزرگان دین جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے. اور خاص طور پر اس سلسلے میں سب سے سر فہرست نام جو ہے اس میں لیا جاتا ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے اس پر لکھا. اس کے ساتھ ساتھ سلطان باہو، بابا بلے شاہ. اٹ از اے ایڈیشنل شارٹ کوسچن. یہ یاد رکھیے گا، پنجابی زبان کے شاعر جو ہیں ان کے 2 یا 3 کے نام لکھیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، بابا بلے شاہ اور خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام قابل ذکر کا دور آتا ہے. تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی، دا سوشل ایشوز کو بھی ڈسکس کیا خاص طور پر، اور اس کے اثرات جو ہیں اس پر امپیکٹس ہیں فرام دا صوفی سینٹس اور بزرگان دین کے خطے میں آنے کے. پنجابی زبان کی شاعری جو ہے وہ خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جی زبان جو ہے اس میں شاعری کے لحاظ سے اس میں خاص داستان جو ہے نا، ٹیل جو ہے وہ خاص طور پر سمجھی جاتی ہیں. داستان گوئی جو ہے، جن میں شعراء میں پنجابی کو داستان کو منظوم کیا جاتا ہے. ابھی آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹریز میں بھی ہوتی ہیں، موویز بھی اس پر بن چکی ہیں، آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا. جنہوں نے داستانیں لکھیں، جنہوں نے یہ قصے لکھے، کہانیاں لکھیں، پنجابی ٹیلز جو ہیں وہ قصے کہانیوں پر، اس کا بھی ایک دور ہے جس میں سر فہرست ہیں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، جو وارث شاہ نے لکھی. ہیر رانجھا کے تخلیق کار، رائٹر جو تھے، لکھنے والے تھے، وہ وارث شاہ تھے. ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو ہے. حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ ہیں، اور فضل شاہ کا قصہ سوہنی میوال ہے. یہ بڑے داستان گوئی کے حوالے سے پنجابی ٹیلز جو قصے کہانیاں تھے یہ بہت فیمس، اور اس پر موویز بھی بنائی گئی ہیں خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں اس خطے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. یہ نام قابل ذکر ہیں، اور یہ بچوں آپ کا ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے. یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ داستان گوئی یا پنجابی ٹیلز کے حوالے سے
کچھ نام لکھیں آپ نے جو جو قصے کہانیاں تھیں، کیا آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے یہ 3 میں سے 2 کے نام لازمی لکھنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پنجابی میں ناول نگار جو ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا، خاص طور پر دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس کے ناول جو ہیں وہ زبان زد عام اس وقت میں خاص طور پر جو اس کی ابتدا ہوئی وہ سمجھے جاتے ہیں۔ پنجابی ادب کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو 3 نام تھے، جو اگر یہ سوال آ سکتا ہے، دا فیمس پنجابی پوئٹ، دا فیمس پنجابی ناولسٹ، ان کے نام لکھیں، تو آپ نے 2 کے نام خاص طور پر لکھنے ہیں، دبیر سنگھ، میرن سنگھ اینڈ سیدہ بخش منہاس، ان کے نام خاص طور پر ان میں لیے جاتے ہیں۔ اس اصناف سخن میں چھوٹی چھوٹی اظہار کرنے کے طریقے بھی ہیں جس سے ایکسپریشنز کا اظہار ملتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہوں پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، ان میں وار، ڈھوٹ، مائیا، گھوڑی اور سٹھیاں، ٹپے، بولیاں، یہ ایکسپریشنز ہیں، ایکسپریشنز آف پنجابی لینگویجز۔ آپ نے گاؤں میں جب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آبزرو کیا ہوتا ہے، جب آپ شہروں سے نکل کے آپ گاؤں میں جاتے ہیں، اگر آپ کے ریلیٹیوز رہتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہاں پر بولیاں اور ٹپے اور گدے جو ہیں وہ خاص طور پر ماہیے وہ گائے جاتے ہیں۔ تو یہ اٹ از اے ایکسپریشن، اٹ از اے پارٹ آف دا پنجابی لینگویج۔ 20ویں صدی 20th سینچری میں اس میں خاص طور پر ڈرامہ نویسی، اس پر ڈرامہ لکھا گیا، رائٹنگ کی گئی، بہت ہی مشہور اصناف بھی اس میں لکھی گئی ہیں، اس پر کام بھی جاری ہے خاص طور پر۔ اور یہ یاد رکھیں، پنجابی زبان وہ زبان ہے جس میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک الگ ادارہ جو ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈیولپ کیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا ہے ان پنجاب یونیورسٹی۔ وہاں پر ایم اے پنجابی، ایم فل پنجابی اور خاص طور پر پی ایچ ڈی جو ہے ریسرچ کی جاتی ہے پنجابی زبان پر۔ تو یہ خاص چیزیں تھیں۔ اسٹوڈنٹس، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان سوالوں کے خاص طور پر بتا دیا جائے، ایکسپلین کر دیا جائے، امپورٹنس ان اے بورڈ پوائنٹ آف ویو، ایگزامس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں، لینتھی ٹاپک ہے اگلا، جو ریجنل لینگویج ہے ہماری، علاقائی زبان جو ہے اس میں سندھی آ جاتی ہے۔ سندھی جو ہے اس میں لینتھی ہمارا ٹاپک ہوگا، اس میں بہت پیش رفت ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اٹ از آلسو اے اینشنٹ لینگویج، پرانی زبانوں میں ایک زبان کنسیڈر کی جاتی ہے سندھی لینگویج خاص طور پر۔ تو دیکھا جائے خاص طور پر اٹ از اے اینشنٹ لینگویج، اٹ از spoken in the part of the Sindh, particularly specify اگر ہم کریں اس کو تو یہ سندھ کے علاقوں میں بولی جاتی ہے خاص طور پر۔ اور جیسے ہم نے ماجھی اور بہت سارے لہجے جو ہے، شاہ پوری، ماجھی، جھاچی اور خاص طور پر سرائکی دھنی، ہم نے دیکھے پوٹوہاری جو لہجے تھے پنجابی کے وہ کنیکٹڈ تھے۔ اب سندھی میں بھی اس کا ایکسنٹ جو ہے، اس کا تعلق جو ہے کس زبان سے ہے، کس قوم سے ہے، یا کس گروہ سے ہے، یا کس لینگویج کے ساتھ اس کی ایکسنٹ جو ہے، لہجہ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ خاص طور پر یاد رکھا جائے، آریہ انویڈڈ اور سندھ میں داخل ہوئے آریہ خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے، یعنی کہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے آریہ خاندان جب ادھر آیا تو اس کو ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، تب بولی جاتی تھی یہ زبان۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات ہیں۔ It is connected with the other languages, the impacts of the other languages like Persian, Arabic, فارسی، سنسکرت اور ترکی اور ایرانی زبانوں کے اثرات اس میں ملتے ہیں سندھی زبان پر۔ ہزاروں سال پرانی زبان ہے، اٹ از اے اینشنٹ لینگویج ان پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایکسنٹ کتنے ہیں یہ بھی دیکھیں، جیسے ہم نے پنجابی کے ایکسنٹ پڑھے تھے، اس میں بھی ایکسنٹ آ جاتے ہیں۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں، دیر از اے ٹو مینی ایکسنٹ اور ڈائلیکٹس آف دا سندھی لینگویج۔ وہ کون سے ہیں؟ اٹ از اے لوئر سندھ میں جو ہے راجستھانی علاقے میں کیچی، کاٹھیا واڑی اور اکدی کی بولیاں رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مشتمل بولیوں کو کوہستانی، سرائکی اور
چولی جو ہے وہ چولی کہا جاتا ہے. یہ دو کہا جاتا ہے. ایک سائڈ پر راجستھانی بولی جاتی ہے، کاٹھیا واڑی، راجستھانی علاقے میں کاٹھیا واڑی اکدی کی بولیاں اور اس قسم کے لہجے مشہور ہیں، اور دوسرا جو علاقہ سندھ کا ہے وہاں پر جو ہے کوہستانی، سرائکی اور وچولی زبانیں جو ہیں اور وہ لہجے جو ہیں زبانیں زد عام ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ چلیں پوری مسلم دنیا کی اگر بات کی جائے تو مقامی زبانوں میں سندھ میں واحد زبان ہے. اٹ از the only language where there is a translation of Quran in a regional language, particularly سندھی لینگویج میں پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا. قرآن پاک کا پہلا ترجمہ اٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن فرام دا سندھی لینگویج. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی افادیت ہے، اور اس کے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں سوال لیے جاتے ہیں. قرآن کا پہلی دفعہ ترجمہ جو ہے علاقائی زبان میں وہ سندھی زبان میں کیا گیا. تو اٹ از اے پارٹ آف یور ایڈیشنل شارٹ کوسچن، یہ بھی آپ نے مارک کر لینا. نیکسٹ چلتے ہیں. ویسے کیوں ہوا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 712 میں سندھ پر جو ہے حملہ کیا اور فتح کیا. سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سندھی زبان میں پہلا قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے لوکل زبان میں، ریجنل لینگویج میں، وہ سندھی زبان کو جو ہے یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ قرآن کا ترجمہ سندھی زبان میں پہلی دفعہ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ڈے بائی ڈے، گریجولی، سلولی، تھرو دا پیریڈز آف ٹائم جو ہے اس میں 1050 اینڈ دا 1350 تک جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ان لٹریچر اور کریشن میں. کریچر خاص طور پر اس میں ادبی جو ہے تخلیقات تھی اس میں. اور اب ہم چلتے ہیں سندھی زبان کے شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں. کنہوں نے؟ who spread Islam in Sindh through صوفی، تھرو سینٹس، جو بزرگان دین تھے ان کے ذریعے یہاں پر اسلام پھیلا، اور یہی حقیقت ہے. ان میں کون سے نام ہیں جو سندھی زبان کے شاعر ہیں؟ وہ بھی خاص طور پر بچوں آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایڈیشنل شارٹ کوسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. سندھی زبان کے 2 شاعروں کے شعراء کے نام بتائیں. رائٹ دا 2 poet آف دا سندھی لینگویج، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے صوفی شعراء نے اپنی مثال جو ہے بے مثال شاعری، گریٹ پوئٹری کے ذریعے ہی اسپریڈ دا میسج آف اسلام، اس کے ذریعے پھیلایا. لوگ انسپائرڈ ہوئے ان سے. اور آگے چلتے ہیں. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو عام زندگی و غریب محنت کش طبقے کی خاص طور پر ہز ٹاپک واز اباؤٹ دا پور سوسائٹی آف دا سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے جو غریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے اس پر لکھا. اور ان کی جو خاص طور پر تصنیف جو ہے سمجھی جاتی ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاہ جو رسالو. ویری امپورٹنٹ ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے، ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے. شاہ جو رسالو وچ از دا poet of the Shah Jo Risalo or the writer or the author of the Shah Jo Risalo. Shah Jo Risalo is a book written by the Shah Abdul Latif Bhittai. یہ MCQs ہے very important. اور اس کے ساتھ ساتھ سچل سرمست سندھی زبان کے، اردو میں سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی. جو سچل سرمست ہیں انہوں نے دوسری زبانوں میں بھی شاعری کی، سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں. وہ صوفی صفت سچل سرمست کے حوالے سے آپ کو ایڈیشنل شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. تصوف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، مسٹسزم اور صوفیزم کے حوالے سے بھی انہوں نے شاعری کی. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر انہوں نے دیکھا جائے ابو الحسن سندھی کی کوششیں اس میں نمایاں ہیں، کیونکہ ان کو اساتذہ کے طور پر یہاں پر مانا جاتا ہے. اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی جو ہیں انہوں نے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا سندھی زبان کے حوالے سے. آگے چلیں تو اس میں ایک اور نام آتا ہے مخدوم محمد ہاشم. وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے قریباً سندھی میں قریباً 150 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے. اور ان کے موضوعات کیا تھے؟ اسلامی عقائد تھے اور تشریح اور اس کی تصحیح تھی، خاص طور پر اسلامی عقائد کے حوالے سے. اور ان کی کتابیں جو ہیں خاص طور پر مصر کی جامعۃ الازہر میں بھی نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہیں. اٹ از دا آتھر، دا نام ہے ان کا جی
جامعۃ الازہر میں ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور مخدوم محمد ہاشم ان کی کتابوں کو انہوں نے لکھا عقائد پر، اور اس کی تشریح اور تصحیح کی خاص طور پر، اور ان کی کتابیں مصر کی جو یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر اس میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، گریجولی ڈے بائی ڈے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ تھرو دا انویژن اور انویڈڈ وین برٹش انویڈڈ سندھ اور دا سب کانٹیننٹ، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا کلیچ بیگ کا نام لیا جاتا ہے، سندھی زبان کے لکھنے والے، اور ان کا نام بہت اہم ہے۔ قریباً 400 کے قریب کتابیں شاعری کی اور دوسرے موضوعات کے حوالے سے ہی ریٹن مور دین 400 بکس، ہو ریٹن مور ان سندھی لینگویج مور دین 400، یعنی کہ 400 کتابیں کس نے لکھی؟ یہ شارٹ کوسچن ایم سی کیوز آ سکتا ہے، مرزا کلیچ بیگ۔ نیکسٹ آتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اس میں پاکستان کے بننے کے بعد آفٹر دا کریشن آف دا پاکستان، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا سندھی زبان کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے۔ آگے ہم بڑھیں گے لیکن اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس میں جدید رجحانات بھی ہیں، ماڈرن جو ہے وہ پوئٹری بھی ہے، اور اولڈ ورژن بھی ہے۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، سندھی صحافت میں بھی اس کو فروغ حاصل ہوا، اور قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے، ٹرانسلیشن جو ہے، وہ پہلے سندھی زبان میں کی گئی، لیکن اس کو اور انداز میں مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں ان دا ڈیکیڈ آف 70s میں انہوں نے اس میں لکھا۔ اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آفٹر کریشن آف پاکستان اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ناول لکھے گئے، اور خاص طور پر اس میں ریسرچ بھی کی گئی، اور سندھی زبان کی ترقی میں ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں بہت سارے ادارے ہیں جو اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے زبان ریجنل لینگویجز میں سے ایک زبان جو ہے سندھی، ہماری علاقائی زبان، بہت ہی مشہور اینشنٹ لینگویج، اس میں بہت سارے شاعر بھی ہیں جن کا ہم نے نام لیا، اور ان کو صوفی بھی کہا جاتا ہے، سینٹس بھی کہا جاتا ہے، بزرگان دین کے طور پر بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ سچل سرمست ہیں، عبداللطیف بھٹائی ہیں، خاص طور پر یہ وہ عظیم شعراء ہیں جنہوں نے طبع آزمائی کی۔ دے ریٹن ٹو مینی بکس ان دا لینگویج آف سندھی۔ اس میں بھی سچل سرمست نے اردو، فارسی خاص طور پر، اور پنجابی میں بھی اور سندھی میں بھی سر فہرست جو ہے وہ کردار جو ہے ادا کیا ہے۔ آگے آتے ہیں جی، اب ویری فیمس لینگویج، تھرڈ لینگویج، پشتو لینگویج۔ پشتو لینگویج جو ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کی ابتدا قریباً 5000 سال پہلے ہوئی، قبل جو ہے افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی۔ یہ ویری امپورٹنٹ ایڈیشن شارٹ کوسچن اسٹوڈنٹس، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹیکسٹ بک میں اس لیے سامنے رکھتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چیزوں کو مارک کرنا ہوتا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ سوال کتنے اہم ہے۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، میں بہت دفعہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کا 70% جو ہے وہ آپ کے شارٹ کوسچنز، خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا، وہ ایڈیشنل ہو سکتے ہیں۔ ایڈیشنل مطلب آپ کے سمارٹ سلیبس میں سے ہی آئیں گے، لیکن میں نے جو سامنے کتاب کو ریڈ بھی کرتا ہوں، بہت سارے ٹیکسٹ کو، پیراگراف کو پڑھتا ہوں، اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس پر مارک بھی کریں، اور اس کو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک بھی کتنی ضروری ہے۔ پریزنٹیشن کے لیے بہترین، آپ کو اور اچھے نمبر لینے کے لیے تو آپ کو اس میں یونیک نوٹس جو ہیں وہ بیسٹ ہیں۔ اس میں اگر آپ بہتر انداز میں اور ایکسپریس کر سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں، تو اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 5000 قبل مسیح، جو 5000 قبل افغانستان کے علاقے یا باخت یا بخت میں جو ہے یہ بولی جاتی تھی افغانستان میں۔ اس کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی۔ جی، پٹا خزانہ جو ہے، it is written in which language the پٹا خزانہ write or written in which language؟ یہ جی پشتون میں، پشتو میں لکھی گئی۔
پشتو جو کہا جاتا ہے 8ویں صدی میں کون سی کتاب لکھی گئی پشتو زبان میں؟ یہ شارٹ کوشچن ہے اور MCQs بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ عربی اور فارسی کے الفاظ کی ترکیب بھی شامل نظر آتی ہے، عربی اور فارسی کے زبان بھی اس زبان میں ہیں، موجود ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں، پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں، ویری امپورٹنٹ ایڈیشنل شارٹ کوسچن۔ 3 لہجے ہیں، شمال مشرق کے علاقوں کا دوسرا لہجہ ہے، جنوب مغرب کے علاقوں کا، اور تیسرا زائی قبائل کا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے، لہجہ ہے، ایکسنٹ کا فرق ہے، ویسے زبان وہی ہے پشتو۔ پشتو زبان کا نظم کا جناب یہ آپ کا اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا، آپ کا ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے پشتو۔ یہ فرسٹ یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، کون وچ از دا پوئٹ فرسٹ پوئٹ آف پشتو لینگویج؟ فرسٹ ایڈیشنل شارٹ کوسچن، ویری امپورٹنٹ۔ پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے، امیر کروڑ کنسیڈربلی ایز دا فیمس پوئٹ آف پشتو لینگویج۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مداح جو ہے، جو ایک پریز ہوتا ہے، اس میں اصناف اور پشتو ادب کا حصہ بنی، اور خاص طور پر محققین نے کو 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء کی تصنیف جو ہے نام کی ایک قدیم تصنیف ملی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف میں بھی تبازمائی کی ہے۔ مطلب اس دور میں تذکرۃ الاولیاء جو ہے کتاب کس زبان میں لکھی جاتی ہے؟ یہ ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے، پشتو زبان میں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں، خاص طور پر محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی نے شخص نے اس کے حروف تہجی پشتو زبان کے لکھے۔ اور آگے چلتے ہیں، پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں پائے جاتے ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پر ہیں، بریوری خاص طور پر، اور اس میں بہت اہم ہیں، نمایاں ہیں، پشتو زبان میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ تصوف کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ملا مست جو ملا مست ہیں اس زبان کے خاص طور پر شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک پشتو کے عظیم شاعر ہیں، یہ بھی ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے۔ خوشحال خان خٹک کے حوالے سے بھی جو پشتو کے شاعر سمجھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ خوشحال خان کے لیے جو وہ لمحات تھے وہ قابل دید ہیں۔ خوشحال خان خٹک نے کس حوالے سے کس موضوع پر جو ہے وہ لکھا؟ The topics of the خوشحال خان خٹک in the poetry on in the written form کس میں لکھا گیا انہوں نے؟ قابل دید ہیں جب تلوار اور زروں کی جھنکار ہوتی ہے، بریوری۔ خوشحال خان خٹک موسٹلی رائٹ آن دا ٹاپک آف دا بریوری، شجاعت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ اور عشق حقیقی اور عشق مزاجی، تصوف، اخلاق، حریت اور بہادری کے موضوعات کو بھی اپنایا۔ اس میں پوئٹس دوسرے حوالے سے بھی لکھی ہیں، عشق کے حوالے سے، عشق مزاجی اور حقیقی کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا۔ پشتو کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ امیر کروڑ پہلے شاعر ہیں مانے جاتے ہیں، دوسرے پھر آگے آ جاتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک کو بھی عظیم شاعر تصور کیا جاتا ہے، اور آگے آتے ہیں رحمان بابا کو۔ یہ ایک فقیر اور صوفی منش اور صفت انسان تھے، شاعر بھی تھے اور ایک بزرگ بھی اور صوفی سینٹ کی بھی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ ہی رائٹ اباؤٹ دا خاص مسٹرزم، تصوف کے حوالے سے بھی لکھا۔ پشتو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، ہی از اے گریٹ کریکٹر ان دا سوسائٹی آف دا پشتو لینگویج میں۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا انداز پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، گریٹ پارٹ فار دا پشتو لینگویج۔ اس کی چھاپ بعد میں آنے والے شعراء میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی آپ مارک کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی اشکال ہیں۔ پشتو ادب میں لوک گیت بے مثال ہیں، اس میں لوک گیت جو علاقائی طور پر جو ہیں بولے جاتے ہیں، ٹپا، لمکھئی وغیرہ بہت مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نور دین اور ملا مقصود وغیرہ شامل ہیں جو شاعری کرتے ہیں نغموں کے حوالے سے اور لوک گیتوں کے حوالے سے۔ یہ تو جناب تھی پشتو۔ اب آ جاتے ہیں بلوچی کی طرف، اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے۔ موسٹلی بلوچی لینگویج موسٹلی اسپوکن
ان دا پارٹ آف بلوچستان، a province of پاکستان، بلوچستان میں بولی جاتی ہے، جس کا تعلق بھی جو ہے آریائی زبانوں سے ہے۔ آپ نے جیسے پڑھا نہیں تھا ہم نے کہ سندھ جو ہے وہ جو آریائی آئے انہوں نے سندھ میں، وادی سندھ میں اس زبان کو ڈیولپ کیا، ایوولوشن میں گئی، گریجولی جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ مختلف لہجے اختیار کرتی گئی۔ اسی طرح بلوچی کو بھی اس سے ملایا جاتا ہے آریائی خاندان کے حوالے سے۔ بلوچی زبان جو ہے اس آریائی خاندان کے حوالے سے زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ، دا لینگویج ڈیولپڈ آفٹر دا کریشن آف پاکستان، پاکستان بننے کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکران کوسٹل ایریا ہے، تو اس علاقے میں جو زبان لہجہ بولا جاتا ہے وہ مکرانی ہے اور دوسرا جو ہے سلیمانی۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط جو ہے پہلے ایجاد ہو چکا تھا، لیکن قدیم بلوچ ادب تحریر بصورت میں بہت دیر بعد آیا ہے، یہ پہلے ہی بن چکا تھا جس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا فرسٹ پارٹ آف دا جو اس میں بلوچی شاعری کا حصہ ہے وہ رزمیہ شاعری ہے۔ اس کے موضوعات ہمت، جاہ و جلال، بریوری پر مشتمل ہیں، غیرت اور بہادری شامل ہے اس میں۔ دوسرا حصہ جو ہے عشقیہ شاعری کا ہے، بلوچی حصہ، تو دوسرا جو اس کا حصہ ہے بلوچی شاعری کا وہ عشقیہ ہے۔ اس میں حسن، عشق، شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں، ٹاپکس ڈسکس ان دا مسٹسزم اور دوسرے بھی جو ہے نا اس میں پائے جاتے ہیں حصے۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے، جو لوک داستانیں ہیں اس پر محیط ہے۔ لوری، موتک کی اصناف اس میں معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی ہیں۔ خاص طور پر اس پر جو کام ہوا ہے اگر دیکھا جائے 1840 سے بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا کام شروع کیا گیا، اور اس میں بہت سارے جو لوگ مانے جاتے ہیں، جو شاعر مانے جاتے ہیں، لکھاری، رائٹر، آتھر جو مانے جاتے ہیں، ان میں میر چاکر خان، حسن زندو، پیرنگ وگران، نازشہ، مرید دہانی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بلوچی زبان ادب کی تاریخ سب سے پہلی کتاب جو پہلی کتاب تھی شیر کمسر مری نے لکھی۔ اب یہ ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بلوچی زبان کی سب سے ادب کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی؟ شیر کمسر مری نے لکھی۔ یہ ایک قبیلہ بھی ہے، مری قبیلہ یا آپ کاسٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس اور خاص طور پر اس دور کا بلند پایا شاعر ایک اور دور تھا جس میں تصوف، اخلاقیات، انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور اس میں دور کا بلند شاعر جو ہے مست توکلی کو مانا جاتا ہے۔ جی اب چلتے ہیں آگا۔ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ جو ہے وہ ایک شائع کیا گیا، اس کو پہلا 1960 میں مجلہ، خاص طور پر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی ہفت روزہ ہوتے ہیں ہمارے، ہر مہینے بھی رسالے کی صورت میں ایک آتے ہیں کتاب کی صورت میں، تو اس کو شائع کیا گیا۔ بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے اس کی وجہ سے 1960 سے۔ اب آتے ہیں جی آگے، کشمیری زبان۔ جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ دیکھیں کہ کون کون سی زبان کیسے منسلک ہوتی ہے۔ وادی سندھ سے آریائی خاندان وادی سندھ میں بسا اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی سندھی زبان کی۔ اب آتے ہیں کشمیری۔ اس کے مشہور لہجے ایکسنٹ کتنے ہیں اس زبان کے، جس میں مسلمان کی، ہند کی، گندورو اور گامی زیادہ مشہور ہیں ان لہجوں میں۔ اور کشمیری ادب کو درج ذیل جو ہے 5 مختلف ادوار میں بانٹ دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے 5 پارٹس میں۔ پہلا حصہ جو ہے کشمیری لہجے میں پہلا دور گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی، اجتماعی سوسائٹی کے حوالے سے بات کی گئی۔ کشمیری لہجے میں خاص طور پر دوسرے لہجے میں اللہیات کے موضوع ہیں۔ اس دور کے مشہور شاعر شتی کنٹھ ہیں، خاص طور پر تیسری دور میں عشقیہ داستانوں کو بنایا گیا موضوع۔ چوتھا جو ہے نا خاص طور پر حبہ خاتون اس دور عہد کی شاعرہ گزری ہیں۔ بہت یہ ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے، ہو از حبہ خاتون؟ ہو از حبہ خاتون؟ حبہ خاتون کون تھی؟ کشمیری زبان کی شاعر تھی، انہوں نے ترجمے بھی کیے۔
جو کشمیری زبان میں جو شاعری تھی، پوئٹری تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا دوسری زبانوں میں خاص طور پر۔ اس دور کے منظوم قصوں کو کشمیری کے علاوہ اہم فارسی، عربی اور قصوں کو بھی کشمیری زبان میں شامل کیا گیا۔ ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام ہیں۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان و ادب پر روشنی ڈالی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں دور جدید ادب کے زیر سایہ انداز نیا اپنایا گیا، اس میں وہ پانچواں دور سمجھا جاتا ہے۔ غلام احمد مہجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ پانچویں دور میں غلام احمد مہجور اہم سمجھے جاتے ہیں۔ شاعری نے بھی اپنی تخلیق کے صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا موضوع بھی اب پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک ٹاپک کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے۔ سرائکی چھوٹا سا ہے موضوع، بہت مختصر ہے۔ سرائکی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بھی، جو سینٹرل پنجاب ہے خاص طور پر، اس میں بھی بولی جاتی ہے۔ اس کے اہم اضلاع کون سے ہیں؟ in which part of the Pakistan or provinces the Saraiki language is spoken؟ یہ اہم سوال ہے، ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے۔ میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانے وال، بہاول پور اور بہاول نگر میں بولی جاتی ہے۔ پنجاب کے علاوہ ان زبان کے باقی تینوں صوبوں میں بھی لوگ بولنے والے ہیں۔ کشمور، جیکب آباد، یہ بلوچستان ہو گیا، سکھر اور بلوچستان میں، بارکھان میں، نصیر آباد اور جھل مکسی میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کو بولا جاتا ہے، اور ٹانک کے علاقے بھی ہیں اس میں شامل۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سرائکی زبان بولی جاتی ہے۔ سرائکی ادب کے بہت بڑے شعراء میں حضرت سچل سرمست اور حضرت خواجہ غلام فرید کا نام قابل ذکر ہے۔ 2-3 شارٹ کوسچن اس میں سے آنے ہیں۔ یہ سرائکی جو ریجنل لینگویج ہے، اس میں 2-3 شارٹ کوسچن آئیں گے۔ ایک تو یہ کن علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور دوسرا سوال ہے جی سرائکی زبان کے جو اہم شاعر ہیں ان کے نام لکھیں، ویری امپورٹنٹ۔ حضرت سچل سرمست اور حضرت خواجہ غلام فرید کا نام قابل ذکر ہے۔ براہوی زبان اور ہندکو زبان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور ایک اور ساتھ سوال ہم لے لیں گے، اور کچھ اس پر اور نظر ثانی اور پڑھنا ہوگا، اس کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے جو ہے موضوع میں، اور اگلے ہمارا 38واں جو ہے خاص طور پر جو لیکچر ہوگا اس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔